बिस्मिल्लाहिल हद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो परवरदिगार है कुल कायनात का। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा के लिए, आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के लिए और आपके जान निसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के लिए। मुहतरम ख़वातीनो हजरात, अल्लाह ताला की लातदाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल होने को है। 20 रमज़ानुल मुबारक को असर की नमाज पढ़ने के बाद एतिकाफ बैठना है। तो एतिकाफ के जरूरी मसाइल भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी अमल करना हो पहले उसके मसाइल को समझो। अगर मसाइल आते हैं तो वो अमल करने का सवाब होगा, और अगर मसाइल नहीं आते तो वो अमल आपके लिए बाइसे नफा नहीं होगा, बल्कि वो अमल गलत हो जाएगा, तो फिर आपको उसका बजाय सवाब के गुनाह होगा। तो आप पहले तो ये जान लें कि एतिकाफ का मतलब होता क्या है। एतिकाफ कहते किसको है? एतिकाफ का मतलब है कि हम दुनिया से कट कर रमजान के आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी के हासिल करने के लिए और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए मस्जिद में जाकर पर्दा नशी हो जाएं, खलवत नशी हो जाएं। खवातीन अपने घरों में इतिकाफ कर सकती हैं, अपने घरों के अंदर इतिकाफ करें। रमजानुल मुबारक के 20वें रोजे में इफ्तार से पहले पहले वो जगह जहां आपने इतिकाफ करना है, आपने अपने लिए उस जगह को मखसूस कर लेना है, उसमें तशरीफ ले जाइए और इफ्तारी जो है उसी जगह पर आपने करनी है। 20 रमजानुल मुबारक का रोजा इफ्तार अपनी इतिकाफ वाली जगह पर बैठकर आपने रोजा इफ्तार करना है और नियत करनी है इतिकाफ की। नवई तो सुन्नत अल इतिकाफ, मैं इतिकाफ जैसी नफल इबादत खालिस अल्लाह की रजा और खुशनुदी के हुसूल और प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका की पैरवी करते हुए मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। इसके लिए अरबी का एक जुमला भी जो मैंने अभी बोला है, नवई तो सुन्नत अल इतिकाफ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मर्द है, औरत है, खवातीन है, नौजवान है, बूढ़े हैं, कोई भी है, तो इतनी नियत कर लें, ये भी काफी है। नवई तो सुन्नत अल इतिकाफ जुबान से पढ़ लें तो भी ठीक है, दिल में कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि नियत तो होगी, नियत दिल के इरादे का नाम है। फिर आपने याद रखें, जिस वक्त इतिकाफ शुरू करेंगे वो असर का वक्त होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि असर की नमाज पढ़नी है, आपने अपने लिए जगह मखसूस करे कि उस जगह पर आपका इतिकाफ शुरू हो गया। इतिकाफ असर के टाइम से आपका शुरू हो जाना है, तो लिहाजा उस वक्त में कोई इतिकाफ करने के बाद जब आप इतिकाफ के हुजरे में आ जाएं, अपनी उस मखसूस जगह पर आ जाएं, तो नमाज़े असर अदा करने के बाद मगरिब तक किसी किस्म की कोई नमाज और नफल नहीं है। नमाज मगरिब के बाद आप जरूर बिल जरूर 2 रकत नमाज नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ें और 2 रकत नमाज नफल तहियतुल वुजू भी पढ़े। इनका बेहद अल्लाह ने अजरो सवाब रखा है। इसके बाद नमाज अवाबीन है, उसके 6 नफल हैं, वो आप 2-2 रकतें करके पढ़े। नमाज अवाबीन 2-2 रकतें पढ़ करके पढ़ी जाती हैं। 2 रकत नमाज नफल पढ़े, सलाम फेर दें, फिर 2 रकत नमाज नफल पढ़े, सलाम फेर दें, फिर 2 रकत नमाज नफल पढ़े, सलाम फेर दें। और इसमें कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं।
सूरत इखलास पढ़ लें, सूरत कौसर पढ़ लें, सूरह अलम नशरा पढ़ लें, सूरत तकासर पढ़ लें, सूरह फल्क पढ़ लें, सूरत नास पढ़ लें, कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। एक एक मरतबा पढ़ना चाहें, ज्यादा बार पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह फिर नमाज इशा के बाद नमाज तरावी पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि सलातो तस्बीह आपने एतिकाफ के दौरान रोज अदा करनी है। आप रात को पढ़ लें या सुबह आप नमाज इशराक के बाद पढ़ लें, चाशत के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, आपने सलातो तस्बीह अदा करने का शेड्यूल और टाइम टेबल जरूर बनाना है। बेहतरीन वक्त तरावी के बाद और तहज्जुद से पहले पहले है, आप उस वक्त पढ़ लें तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ताकि रात को जागने का मामूल भी बन जाए। और रात को मुहिब और महबूब का खास एक वक्त होता है। हर मुहिब चाहता है महबूब से तन्हाई में मुझे वक्त मिले, तो एतिकाफ बैठे ही इसीलिए हैं कि तन्हाई में रब के साथ बातें करने का मौका नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। अलबत्ता आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई और वक्त मुकर्रर करना चाहें तो कर सकते हैं। नमाज तहज्जुद से पहले पहले कुरान पाक की तिलावत, तस्बीहात और नवाफिल आप पढ़ने का मामूल बना लें। और आप 2 रकत नमाज नफल जब पढ़ें, कोई भी 2 रकत नमाज नफल आप पढ़ें, तो उसमें नमाज हाजत की नीयत भी कर लें और तौबा की नीयत भी कर लें। हाँ जी, जो जो अल्लाह से मांगना है उसकी नीयत कर ले, मौला मैं इस मकसद के लिए तेरे दरबार में खड़ा हूं। और सबसे जो पहला मकसद है उसको मद्देनजर आपने जरूर रखना है, वो है रब की रजा, अल्लाह की रजा, अल्लाह की। ओ भैया, जब रब की रजा शामिल होगी, रब की रजा मिल गई, तो फिर क्या पीछे रह गया। क्योंकि मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान, इमाम अहले सुन्नत कादरी कंधारी अफगानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मुहिब और महबूब में नहीं होता तेरा मेरा। हाँ जी पीर साहब, मुहिब और महबूब में नहीं होता तेरा मेरा, ये उनके कलाम का उस शेर का मफहूम है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो जब अल्लाह की रजा मिल गई, रब की रजा का सर्टिफिकेट और सनद मिल गई, तो फिर आपके गोद के अंदर, आपकी झोली के अंदर, आपके कासे के अंदर अल्लाह ने कायनात के खजाने डाल दिए हैं, समझ लो। इसी तरह नमाज तहज्जुद, तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद आपने अदा करनी, जिसकी कम अज कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 8 रकते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल मुबारक के मुताबिक साबित है। 2 भी पढ़ सकते हैं और 8 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सहरी खाना खाइए, कोशिश करें कि खाना थोड़ा खाया जाए, क्योंकि इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कम खाना, कम सोना, कम बोलना, यानी दुनियादारी की बातें करें, थोड़ी करें, थोड़ी करें, ये जिंदगी का मामूल बना ले। अल्लाह का जिक्र करें, रज रज के करें, अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करें, रज रज के करें, जी भर के करें। और दुनियादारी की बातों से जितना गुरेज कर लें, फजूल और ला यानी बातों से जितना भी गुरेज कर लें, परहेज कर लें, उतना ही बेहतर है। खाना कम खाएं, सारा दिन आपको बैठना है और आपकी जो एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा दिन अपने हुजरे में रहना है। इसलिए एतिकाफ वालों को चाहिए कि वो खाना कम खाएं, जितना भी कम खाएं उतना ही उनके लिए अच्छा है, और इबादत करें। और ज्यादा खाने से तबीयत बोझल रहेगी, तबीयत में भारीपन रहेगा, इबादत में दिल नहीं लगेगा, जिक्र अज़कार में दिल नहीं लगेगा, नींद भी ज्यादा आएगी, जिसकी वजह से आपके जिक्र अज़कार में, तस्बीहात में और इबादत में खलल वाक़या होने का अंदेशा होगा। इस तरह फिर आपने नमाज फजर अदा कर लेने के बाद तस्बीहात करते रहना है। सूरज निकल आए तो आप 2 रकत नमाज इशराक अदा कीजिए, इसकी बड़ी फजीलत है। और इसके बाद फिर आप कोशिश करें थोड़ा सा आराम करें। जब सूरज पूरी तरह निकल आए, यानी 9 बजे का वक्त हो जाए, कितना 9 बजे का वक्त हो जाए, जब दिन निकल आए, 9 बजे का वक्त तकरीबन हो जाए, तो 11:15 बजे तक, 11:20 के करीब तक आप नमाज चाशत अदा कर सकते हैं। नमाज चाशत 8 रकत भी है और 4 रकत भी है, जितनी आप पढ़ सकते हैं। कम अज कम 2 रकतें लाजमन आपने पढ़ लेनी। कितनी?
دو رکعتیں کم از کم چاشت کی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، اور پوری پڑھ سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نمازی کے پڑھنے سے، اس نماز کو ادا کرنے سے نمازی کا رزق اللہ کھول دیتا ہے، باب رزق کھل جاتا ہے، دروازہ رزق کا کھل جاتا ہے، دولت کا دروازہ کھل جاتا ہے، کشادگی اللہ رزق میں عطا فرما دیتا ہے، فراخی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آرام کریں، اور پھر ظہر کے وقت تک آپ آرام کریں، نماز ظہر کے لیے اٹھیں، ظہر کے بعد کے، اور پھر آپ نے ظہر کے بعد مطالعہ شروع کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، معمول بنائیں کم از کم آپ نے ایک قرآن پاک 10 دنوں میں ضرور پڑھنا ہے، اور زیادہ زیادہ پھر جتنی اللہ توفیق بخشے آپ تلاوت کو زیادہ زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور چاہے تو قرآن پاک زیادہ زیادہ پڑھ لیں، اور اگر چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ اور سیرت کی دور حاضر میں بالکل آسان سیرت کی کتاب سیرت النبی پر ضیاء النبی ہے۔ کون سی؟ ضیاء النبی، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن بھی لکھی ہے، بڑی آسان ٹرانسلیٹ کیا، اردو کو بڑا آسان کیا انہوں نے سہل انداز کے اندر، وہ بھی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اور تفسیر نور القرآن ہے، نور قرآن، یہ تفسیر میرے سامنے موجود ہے، یہ شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق سعیدی ہزاروی الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تفسیر نور قرآن، اور اس کی بڑی ترتیب و تزین جو کی گئی ہے وہ حضرت علامہ مولانا ابو حنظلہ محمد اجمل مدنی صاحب زید مجدہ، داتا دربار مارکیٹ پہ ان کا مکتبہ ہے، مکتبہ اعلی حضرت، وہاں سے یہ شائع ہوئی ہے، نور قرآن، تفسیر نور قرآن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مختصر ایک کتاب ہے، جو کتاب الحمدللہ اس بندہ عاجز نے، اس بندہ فقیر نے لکھی ہے، یہ تفسیر، یہ کتاب ہے لا ریب فی، فضیلت کلام لا ریب فی، یعنی قرآن مجید کے فضائل پر، مناقب پر مشتمل ہے، احادیث سے مزین ہے، ایک ایک لفظ اس کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور بڑی آسان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ آپ کو قریب کر کے اگر دکھا دے گا تو یہ الحمدللہ یہ کتاب لکھی ہے میں نے، اور اس کتاب کو چونکہ میں نے لکھی ہے، میں خود اس کی تعریف نہیں کر سکتا، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ آپ اس کو پارسل کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں، نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس کو جلدی سے جلدی منگوا لیں۔ ایک تو چھوٹی سی ہے، اور دوسرا بآسانی آپ اس کو آرام سے پڑھ سکیں گے، اور ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کا بڑے خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، شربت کے ذائقے کا پتہ تبھی چلتا ہے جب بندہ چکھتا ہے، ہاں جی، زبانی بتایا جائے بڑی خوش ذائقہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، دل نشیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، جب چکھتا ہے بندہ، ذائقہ لیتا ہے، پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ تو آپ اس کتاب کو پڑھنے کا ضرور معمول بنائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز عصر کے بعد اپنی تسبیحات آپ نے کرنی ہے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اکابر کی تحقیق کے مطابق یہ دعائے مبارکہ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے آپ اور دعائیں مانگے، جو بھی مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگے، اور تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، اور جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ یا اللہ یا غنی یا مغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور یا غنی، اے غنی فرما دینے والے، یا مغنی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ 313 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، رزق آپ کو ڈھونڈتا پھرے گا، دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ تو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بڑا خوبصورت اور سنہری وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات سلجھوانے کا، اپنی باتیں منوانے کا،
اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا، اپنے من کی مرادیں پوری کروانے کا بہت سنہری اور خوبصورت وقت ہے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا غنی یا مغنی یہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یوں آپ نے روزہ افطاری کا وقت آ گیا، روزہ افطار کیا، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا مبارکہ آپ نے پڑھنی۔ یوں ایک دن آپ نے گزار لیا، اب باقی دن جو ہیں وہ ترتیب آپ کی بن گئی اور آپ برکتوں سے بھرا ہوا یہ عشرہ اعتکاف انشاءاللہ تعالی جو اعتکاف کی حالت میں آپ گزار رہے ہیں، جب گھر لوٹیں گے، پروردگار کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب گھر کو لوٹیں گے تو انشاءاللہ اگلے 11 مہینے تک آپ اس کی لذت، اس کا کیف، اس کا سرور، اس کی لذت اور اس کی منزل کو محسوس کریں گے کہ اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں ان سے آپ کا دامن بھر جائے گا، آپ کا گھر بھر جائے گا، آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدلہ بدلہ محسوس کریں گے، اور اتنے میں اگر اللہ رب العزت نے زندگی دی تو اگلا رمضان پھر آ جائے گا اور پھر آپ اسی طرح برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوران اعتکاف آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، وہ خاص ورد اور وظائف میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوران اعتکاف یہ تمام اعتکاف والوں کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں کو اس کی اجازت ہے۔ پہلی دعائے مبارکہ ہے دعائے کرب و پریشانی۔ لکھ لیں اپنے کاغذ کے اوپر یا آپ موبائل کے ذریعے روزانہ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ روزانہ آپ اس کی معمول بنانا ہے، ایک تسبیح اس کی روز کرنی ہے۔ دوسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس طرح تیسری دعا جو آپ نے کرنی ہے بہت اہم دعا ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ یہ دعائے مبارکہ پھر سن لیں، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ یہ دعائے مبارکہ آپ نے کرنی ہے۔ اور چوتھی دعائے مبارکہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور پانچویں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ چھٹی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ ساتویں دعا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ آٹھویں دعا آپ نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ دعائے مبارکہ آپ نے اس کی بھی تسبیح ایک پڑھنی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور اس کا معنی ہے میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر راضی ہوں۔ جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب اس پر راضی ہو گئے۔ تو اس دعائے مبارکہ کی تسبیح بھی اگر پڑھیں آپ تو بہت نفع بخش ہے، دونوں جہاں میں نفع بخش ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ دعائے مبارکہ۔ اور نویں دعائے مبارکہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور 10ویں دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعائے مبارکہ۔ اور 11ویں دعا اللہم اجرنی من النار۔ اور 12ویں دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور 13ویں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور 14ویں دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور 15ویں دعا اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک
شفاء لا یغادر سقما۔ یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آپ نے ان دعاؤں کو جس ترتیب کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکیں، کم از کم 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ اکبر سورۃ السجدہ اسے آپ نے پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ جتنی بار بھی آپ پڑھ سکیں، دن میں 1 مرتبہ کوشش کریں سورہ سجدہ کی تلاوت ضرور کی جائے۔ سورہ سجدہ اللہ اکبر۔ تو آج 20 رمضان المبارک کو آپ اعتکاف پر بیٹھ گئے، اور الحمدللہ جو رات آ رہی ہے وہ رات لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے گزارنی ہے۔ کس کی تلاش میں؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ اصل مقصد اعتکاف کے دوران یہ بھی ہے کہ آپ ان راتوں کو ڈھونڈنے میں بالکل آسان ہو جائیں گے، آپ کو ڈھونڈنی وہ آسان ہو جائیں گی۔ ایک بندہ کاروبار میں ہے، ڈیوٹی میں ہے، اور ایک بندہ مستقل طور پہ بستر ڈال کے بیٹھ گیا ہے، یا اللہ میں تیرے در پہ بیٹھ گیا ہوں، میں نے کچھ لے کے ہی جانا ہے، تو اس کو یہ رات ڈھونڈنی بالکل آسان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات قیام سے محروم رہ گیا، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا، اور حقیقت میں وہ محروم نہیں رہتا۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے اخیر عشرہ میں طاق راتوں میں اسے ڈھونڈو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ آخری راتوں میں ثواب کی نیت سے اس رات میں جس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ عشرہ جو ہے، یہ اعتکاف آپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اگر آپ نے اس رات کو پا لیا تو۔ اس رات کی جملہ علامتوں کے یہ بھی ہے کہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات کی یہ نشانیاں ہیں، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، اور نہ زیادہ یہ رات بڑی اندھیری نہیں ہوتی، شفاف ہوتی ہے، بڑی شفاف رات ہوتی ہے، صاف اور شفاف، اللہ اکبر، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یہ اس رات کی نشانی ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، سورج بھی اس طرح طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، 14ویں کا چاند، اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اللہ اکبر، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر صاحب تفسیر در منصور نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کی صبح کو سورج نکلنے کے ساتھ اللہ شیطان کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، نکلنے نہیں دیتا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ذکر فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 4 شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی،
اور اس عرصے میں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جو اس سے بہتر ہے۔ اور پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورہ قدر کی تلاوت کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا، وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں ہتھیار باندھے الرٹ رہا، نہ ہتھیار اتارے نہ اس نے آرام کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو وہ بہت متعجب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کے ذریعے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے عرض کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ نے آپ کے صحابہ کو پریشان دیکھا، رب نے یہ سورۃ قدر دے کر مجھے بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے غلاموں کے لیے ایک رات لیلۃ القدر کی ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش لیلۃ القدر میں آپ نے، اللہ اکبر، اس رات کو پہچاننے کی ایک علامت یہ بھی ہے، نہ اس میں سردی نہ گرمی، نہ اس میں کتوں کی آواز بھی نہیں آئے گی، یعنی رات کو کتے نہیں بھونکیں گے۔ اور اس رات کی صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس میں کچھ روشنائی نہیں ہے، وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے تشت کے اندر تشت ہوتا ہے، جیسے ڈش ہوتی ہے نا، پلیٹ گول سی ٹکی ہوتی ہے، اس طرح سے۔ اس رات کی عجائب باتیں یہ ہیں کہ لوگ اہل دل، اہل طاعت، اہل ولایت، اور جس کو پروردگار عالم نے وہ رات دکھلانی چاہی، اور ہر ایک اس کے اندازے اور حال اور مرتبے اور قرب کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت نصیب فرمائی، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے بالغ ہوا ہوں رمضان المبارک میں شب قدر پاتا ہوں، میرا تجربہ ہے اگر پہلا روزہ ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک کو آتی ہے۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ اگر اتوار کے دن روزہ آ جائے تو 29 رمضان المبارک کو شب قدر ہوتی ہے، پیر کے دن روزہ آ جائے تو شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوتی ہے، اور اگر منگل کو روزہ آ جائے تو شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور اگر بدھ کے روز روزہ آ جائے تو 29 رمضان المبارک کو شب قدر ہوگی، جمعرات کے دن روزہ آ جائے تو 27 رمضان المبارک کو ہوگی۔ اور اسی قدر انہوں نے اپنے تجربات سے ہمارے لیے آسانی کر دی، اپنے مشاہدات انہوں نے بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ شب قدر کی تاریخ سے متعلق بزرگوں سے جو کچھ منقول ہے، یہ کوئی حتمی اور قطعی رائے نہیں ہے۔ اگر اس مقدس رات کی تلاش میں رمضان المبارک کی عشرہ اخیرہ کی تمام راتوں میں شب بیداری کر لی جائے، اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے اور کریم ہے، وہ اس عشرہ مبارک کی برکت سے ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہی عطا فرما سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ڈھونڈیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ کثرت قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کثرت نوافل کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، اور سورۃ القدر روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 70 مرتبہ معمول بنا لیں، اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں، ہر جائز حاجت مراد اللہ پوری فرما دے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، اس جذبے کے تحت اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔